अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमा दी सहाबा से, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। तो नाज़रीन, यहाँ पे बात ज़हन में आ गई, कुछ लोग ये कहते जी आप हमें हुक्म दिखाएं। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब इस्लाम हुक्म ही तो दे रहे हैं, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया नमाज पढ़ो कैसे, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं, एक होती है इत्तिबा, एक होती है अताअत। अताअत के अंदर और इत्तिबा के अंदर फर्क है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, सल्लु नमाज पढ़ो, ये तो होगी जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो ये आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाएगी अताअत। और जब आगे फरमाया कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। जब बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ेगा तो ये हो जाएगी इत्तिबा। तो खैर नाज़रीन, आज हम आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे मिर्जा इंजीनियर की गुफ्तगू, लेकिन इसमें हम दिखाएंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की नमाज का तरीका क्या था, उनकी किताबों से यानी गुफ्तगू हम सुनेंगे मिर्जा इंजीनियर से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक जुमला ज़हन में आ गया कि जबकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की ये खीरे वगैरह खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं, आपको पता है। तो जब इनसे कहा जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो रफ़ुल दैन के साथ नमाज पढ़ते थे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, तो ये कहेंगे जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लद थे। ठीक है, तो फिर अगला सवाल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके के साथ नमाज में पढ़ते थे, यानी फिर वो किसके हुए। तो खैर नाज़रीन, ये तो बातें बाद में हम कर लेंगे। तो आइए नाज़रीन ये गुफ्तगू सुनते हैं। नाज़रीन यकीन मानिए, ये अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे आपको नमाज के तरीके का पता चलेगा और आपको पता चल जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत के नाम के ऊपर खीरे खाते हैं, लेकिन आपको ये उनकी नमाज नहीं बताते, ताकि आपके सामने इसलिए ये गुफ्तगू रख लें ताकि आपको पता चल जाए कि खीरे नहीं खानी, नमाज भी हमने वैसे ही पढ़नी है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी वैसे ही पढ़ी है। तो आइए नाज़रीन मिलकर गुफ्तगू सुनते हैं। आर्मी वाले पीर साहब को बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों ही बुजुर्ग मानते हैं। बराए मेहरबानी उनकी नमाज का तरीका बता दें ताकि इसमें झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये 11वीं वाले पीर है कौन है? ठीक है जी, 11वीं वाले पीर हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 561 हिजरी। कोई उनको 11वीं वाला पीर कहता है, कोई गौसे आज़म कहता है, कोई सिर्फ सादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहता है। बहरहाल एक मशहूर आलिम दीन और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं 6ठी सदी हिजरी के अंदर, 561 हिजरी के अंदर फौत हुए और बगदाद के करीब, यानी वहाँ के इराक़ के रहने वाले थे। बेसिकली ये गिलानी है, गिलान वहाँ पे एक सिटी का नाम है, लेकिन चूँकि अरबी के अंदर गाफ नहीं होती है तो इसलिए जिलानी बन गया। वो गाफ को रिप्लेस किया उन्होंने जीम से। असल में इनका नाम है अब्दुल कादिर गिलानी। जैसे आपके भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, असल लफ्ज़ गिलानी है, लेकिन अरब दुनिया के अंदर चूँकि गाफ नहीं होता तो वो गाफ को उन्होंने जीम बना के जिलानी कर दिया। और उनके बारे में एक मशहूर वाक़या है कि जी वो कोई 11 साल के बाद उन्होंने कोई एक डूबी हुई बारात थी जो उसको उन्होंने दोबारा से ज़िंदा कर लिया था। बिल्कुल झूठ है। ये तो मैंने कुरान से साबित किया कि मुर्दे को ज़िंदा करने वाला मोज़ा तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं दिया गया, हालांकि अल्लाह दे सकता था। और इसमें मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है, वो जाके देख लें, क्या मुमताज़ कादरी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो गया था। उसमें मैंने इस हवाले से डिस्कशन किया। सूरत अल-अंबिया आप पहला रुकू पढ़ के देख लें। काफिरों का डिमांड यही थी कि नबी अलैहिस्सलाम को ये मोज़ा क्यों नहीं दिया गया।
مردے زندہ کرنے والا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے. اور اچھا یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں. شیعہ ان کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, خصوصاً جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے, یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین. یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے, دیوبندیوں نے بھی, اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں. زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں, اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں, ہم تو بڑے ائمہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں. امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے, وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو باقی تو کوئی مطلب یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے, یہ تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں ہے, 6 صدی ہجری میں آئے. غنیت الطالبین کی کتاب ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں, اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے, اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے. اللہ کے نام کی ہوتی ہے, ان کے سال ثواب کے لیے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو. بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا, کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے, وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے, کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا, آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے. تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا, او جی حملی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ. کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے, ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں. پوری غنیت الطالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے. ان تو لکھا ہے اہل سنت, اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں, وہ تو ہمارے بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے, تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی ہو رہا. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی, اور میں بابی بھی نہیں, بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں. میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب, چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے, میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, غنیت الطالبین, بریلویوں کی چھپی ہوئی. HD کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ, شیخ عبدالقادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی, قادری کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی کی وجہ سے, اور رضوی امام احمد بریلوی صاحب کی وجہ سے. ان کا نام رضا تھا نا, تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیت الطالبین. اس میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں, کہ یہ ایک اور باتیں بھی ہیں, میں سکپ کرتا ہوں. اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے, اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے, ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل, انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیت الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو, اور بتائیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ. وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے, اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا. ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے, تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا,
جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے نا، ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا. اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے. وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے، یہ حنفی اور ہیں. پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو. پھر ایک تیسرا طبقہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کا. یہ کتاب انہی کی ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے. ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. ابن حجر مکی صوفی، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا. امام ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کو ڈکلیئر کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا. آپ بریلوی جان نہیں چھڑوا سکتے. اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے. یہ کتاب انہیں کی ہے. ایک عبدالحق محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے، باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ سب متفق ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، تو یہ کہ یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے. نا یہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو؟ پیسے کمانے واسطے. الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب. یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے، بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. لیکن آپ کی تو پیر ہے، یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو آپ فنا فی الشیخ ہونا، آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے. آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر، سارے پیران دے پیر، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر. ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے. اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکا ہے. وہ جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، وہ پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا. یہ ساری گلاں انہاں نوں نہیں پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور وہ جو وہ کہتے ہیں جی وہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا. نعوذ باللہ. چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تہمداں، چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے. تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا نا. کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا یہ کہ پکا ان کا فالوور ہے، یہ سب سے اس وقت غوث الاقدام ہیں، اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آ کے باندھ لیں گے. تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیا نا، اس سے بھی توبہ کریں. یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز، فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گولڈے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید. اور انہوں نے صحیح توحید بیان کی ہے، جس کے ایسے لوگوں نے کہا تھا جی اینڈ تے وہ پیر صاحب وہابی ہو گئے سن. نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے. وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وہابیوں والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے. امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے،
اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے، اس لیے اہل حدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڑھے بابا جی نے، اگر وہ آن نہ کرتے تو شاید ان کو نہ مانتے۔ تو غنی تو طالبین پڑھے جی نماز کا طریقہ، 11ویں والے کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کے نماز کا طریقہ بھی چلیں ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لیکن تصوف کے ایک کافی بڑے بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کا بڑا مقام حاصل ہے، آخر انہوں نے نماز کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بھی ذرا بتا دیں حوالے کے ساتھ۔ ہاں جی، امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں، اور امام محمد بن محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہیں امام محمد غزالی۔ اور ان کی کتاب احیاء العلوم عربی کے اندر ہے 4 جلدوں میں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں۔ فارسی میں کتاب لکھی کیمیائے سعادت، جس کو سب سے زیادہ مشہوری ملی، اردو میں اس کا ترجمہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے، کیمیائے سعادت دکھائیں جی ان کو، بریلویوں کا ترجمہ ہے پروگریسو بکس والوں نے، اور علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پہ جو امام مسجد تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کیمیائے سعادت کا، اور یہ وہ ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کا نام تھا محمد سعید نقشبندی صاحب۔ اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول لیں، 133 نمبر پیج ہے میرے والا جو ہے، یہ اس کے اندر یہ ان کو دکھا دیں جی، یہ انڈر لائن میں نے کیا نماز کا طریقہ، انہوں نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے۔ اچھا اوپر والا حصہ کور کر کے نا اسی پیج کا فٹ نوٹ بھی انڈر لائن میں نے کیا، وہ بھی کور کریں، جس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ لگا دیا ہے کہ جی یہ جو رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے نا، یہ شافیوں کا طریقہ ہے۔ تسی نہ کدھر کتاب پڑھ کے شروع کر دئی ہو، کتاب تو حنفیوں میں بیچ رہے تھے نا، بریلوی دیوبندیوں میں، اور اسی میں انہوں نے جسہ استراحت بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھنا ہے، جو بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے۔ تو سر یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ہم نے پڑھ لی اور عوام کو بتا دی، پڑھی ہوئی نہیں تھی، پڑھی ہوئی تھی، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں جب لوگوں کو بتائیں، مجھے لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا کشف المحجوب خریدنے کے لیے نا لاہور چلا گیا، وہ بڑے پیر صاحب کے مزار کے پاس، اور وہاں پہ جو مکتبے تھے تو میں وہاں پہ وہیں پہ زیادہ تر کشف المحجوب بکری ہوتی ہے، کہتے ہیں میں جب وہ مختلف ترجمے نکلوا کے نا کھول کے پڑھ رہا نا، تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کشف المحجوب کو؟ اس نے کہا جی میں ایک حوالہ دیکھ رہا ہوں، وہ جو میں نے بتایا گستاخانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہیں، مثلا 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں تو کھل جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کدھر انجینئر ہوتا یہ سن لیا، یعنی وہ جو بیچ رہا تھا نا کشف المحجوب، اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں پھر بھی کتاب بیچتا رہا، اس طرح کی گستاخانہ چیزیں جس میں لکھی ہوئی تھی، تو پتہ سب کو چل گیا۔ تو پہلے تو کوئی بہانہ کر سکتا تھا، اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ امام غزالی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں واپس آ جائیں، بزرگ بابوں سے جان چھڑائیں، اور ایک دفعہ کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی ہوں نہ میں بابوں کا ماننے والا ہوں، میں کتاب و سنت کو ماننے والا علمی کتابی مسلمان ہوں۔ بابی نہ بنے کتابی بنے، وابی نہ بنے علمی بنے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نظر فرمائی، تو خیر ناظرین میں لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، لیکن آپ صحیح البخاری کا مطالعہ کریں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ملے گا تو رفع الیدین کے ساتھ۔ اگر آپ صحیح مسلم کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو نماز کا طریقہ ملے گا محبوب علیہ السلام کی نماز کا تو رفع الیدین کے ساتھ۔ بلکہ مجھے یہاں پہ سنن ابو داؤد کی غالباً حدیث ہے اور مشکات کے اندر تو ہے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردی کے موسم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور چادر لی ہوئی ہے، اور چادر سے ہاتھ نکال کر رفع الیدین کر رہے ہیں۔
خیر جب سلام پھیر لیا، نماز پڑھ لی، مکمل ہو گئی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ چادر سے ہاتھ نکال کر کیوں رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے؟ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ عوام الناس کو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اصل میں ناظرین اتباع کر کے دکھائیے، اطاعت کر کے دکھائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے تو قرآن نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گواہی دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے۔ تو ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لی تو کل قیامت کے دن آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہو جائے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔